तुम अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इनकी बातों में मत आओ अमाया। तुम्हारा बाप मैं हूँ। मैंने कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा, कभी गलत नहीं किया। इस आदमी ने तुम्हें बचपन में मुझसे दूर कर दिया था, इसीलिए मैं तुम तक पहुंच नहीं पाया। इसमें मेरा क्या कसूर कि मैं कभी तुम्हारा बाप नहीं बन सका, तुम्हें अपने बाप के होने का एहसास न दिलवा सका। हर चीज़ की वजह ये है, हर चीज़ शुरू इसने की थी। तुम इससे नफरत करने के बजाय मुझसे नफरत कर रही हो। कफ़ीर अमाया की तरफ कदम बढ़ाते हुए अब्बास की तरफ हाथ से इशारा किए बोलता है। कफ़ीर अमाया के सामने खड़ा होता इससे पहले ही अमाया को अपने पीछे करता खुद इसके आगे खड़ा हो जाता है। ये जो तुम बेफजूल की कोशिशें कर रहे हो ना, वो मत करो। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ वरकलाने की ज़रूरत नहीं है। अब्बास कफ़ीर की आंखों में आंखें डाले बोलता है। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। इससे तुम अपना कहने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे बाबा ये हैं। बेहतर है मेरे खान बाबा से तमीज़ से बात करें। अब्बास की बाजू पर हाथ रखती है माया आगे की तरफ कफ़ीर की आंखों के सामने खड़े होते हुए बोलती है। तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये नहीं है तुम्हारा बाप। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता माया? कफ़ीर अपनी बात मुकम्मल करता इससे पहले ही आरिश से एक बार फिर से कॉलर से पकड़े अपनी तरफ खींचते हुए हाथ में पकड़ा हेलमेट जोर से इसके मुंह पर दे मारता है, जिससे कफ़ीर इसी लम्हे ज़मीन पर सर के बल जा गिरता है। कफ़ीर जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, इसी लम्हे वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे करके रुकने लगती हैं। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रश भरने लगती है। तुम्हारे जैसा आदमी किसी का बाप कहलाने के लायक नहीं है, ना ही इसका और ना ही अदा का अदा खान का। बेहतर है इन दोनों लड़कियों से दूर रहो और अपना नाम भी इनकी पहुंच से दूर रखो। मेरे सब्र की एक हद है, इसे पार मत करो, वरना जो चर्चाएं तुम मेरे बारे में सुनते हो ना, वो मैं तुम्हें सब यहाँ करके दिखाऊंगा हकीकत में। आरिश का ये अंदाज देख अब्बास और अमाया दोनों के चेहरे पर बड़ी सी हैरान नुमा मुस्कुराहट आती है। आंखों में हैरानी भरे वो आरिश की तरफ देख रहे थे, लेकिन लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट का बसेरा होता जा रहा था। आरिश को हमेशा इन्होंने नरम लहजे में करते देखा था। गुस्से में वो बात करता ज़रूर था, लेकिन वो कभी इस तरह की धमकी नहीं देता था। आज आरिश अपनी असल पहचान में साए खान और अमाया के सामने खड़ा अपनी आंखों को काल किए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे ज़मीन पर गिरे कफ़ीर के वजूद को देख भारी भरकम आवाज़ में बोलता है। और बोलने के बाद वो फौरन से पलटता हुआ अमाया और अब्बास की जानिब देखता है, वो भी इसी कोल्ड अंदाज में। तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा रह जाओगे? मुझे कुछ भी करने के बाद तुम भी मरोगे। मैं बुरा हूँ तो तुम कौन सा अच्छे हो? तुम तो मुझसे ज़्यादा बुरे हो। कफ़ीर अपना सर पकड़े आरिश के सामने खड़ा होता हलक के बल धारते हुए बोलता है। बुरा? और मैं? आरिश बोलते हुए कफ़ीर की जानिब एक कदम बढ़ाता है। ये तो हो ही नहीं सकता। तुमने मुझे कभी कुछ बुरा करते देखा है? आह, अब ये मत कहना कि मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा सुना है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखना चाहिए इंसान को। जो आंखों से देखता हो इस पर यकीन रखो। अब बताओ मुझे, कभी कुछ बुरा करते देखा है तुमने मुझे? क्या मैं बुरा हो सकता हूँ? आरिश कहते ही एकदम पुरसुकून सा हो जाता है। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधे वो मुस्कुराते हुए कफ़ीर के चेहरे पर डर के तासुरात देखकर पूछ रहा था। आरिश को इस तरह देख अब्बास और अमाया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, पुरसुकून सी मुस्कुराहट। अब्बास कमर पर हाथ बांधे अपने सामने के मंजर को देख रहा था, जबकि अमाया सीने पर दोनों हाथ बांधे पीछे की जानिब पलटते गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए मुस्कुराते हुए अपने सामने के मंजरों को देख रही थी।
کفیر عارش کو کچھ بھی جواب دینے سے پہلے امائے کی جانب دیکھتا ہے۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ آرام سے مرتے ہیں یا بے رحم موت مرتے ہیں، خدا نے جیسی موت آپ کے لیے لکھی ہوگی نا، آپ نے ویسے ہی مرنا ہے۔ بہتر ہے کہ مجھے یہ معصوم نگاہوں سے مت دیکھیں۔ امایا اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیے بولتی ہے، تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، تم لوگوں نے مجھ سے میری بیٹی دور کر دی ہے۔ کفیر بے بسی میں حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، اسے ہم نے نہیں، تم نے خود دور کیا ہے، خود سے ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنے والے تم ہو۔ ہم نے ان سے صرف محبت کی ہے، محبت سے بنائے گئے رشتے ہیں یہ کفیر ملک۔ کفیر کی بے بسی دیکھ کر عباس بولتا ہے، ٹھیک ہے، اگر میری موت آج یہیں لکھی ہے تو مجھے موت قبول ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے عباس خان کہ تم میری ایک بیٹی کے بجائے مجھ سے میری دونوں بیٹیاں دور کی ہوئی ہیں؟ چلو امایہ کو تم نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس لیے یہ تمہارے لیے عزیز ہے، مان سکتا ہوں۔ کیا میری دوسری بیٹی بھی تمہارے لیے اتنی عزیز ہے؟ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ وہ جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، کشمیر کے مشہور طوائف ادا بائی، وہ میری بیٹی ہے؟ کفیر اپنے سر سے پیچھے کی جانب سے آگے کی طرف نکلتا خون ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے عباس سے کہتا ہے، ادا تو مکمل طور پر مجھ جیسی ہے، غصے والی، جنونی، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد کو پار کر جانے والی، سامنے کون ہے کون نہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرنے والی۔ کیا یہ بات جاننے کے بعد بھی تم مجھ سے محبت کرو گے؟ کفیر عباس کو غصہ دلانے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولتا ہے، میری محبت کو تم اپنے آپ سے مت جوڑو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بات سے لا علم تھا کہ ادا کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ادا کا تعلق کہاں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی پہچان کے بارے میں کبھی میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرے لیے ادا ضروری ہے، اس کا باپ نہیں، اس لیے اس کے باپ کے ہونے نہ ہونے سے مجھے یقیناً کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اب اس کا باپ کون ہے اس بات سے بھی نہیں۔ اگر تم یہ سوچ کر میرے ساتھ بات کر رہے ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ اپنی بیوی کو میں کسی حال میں، کسی صورت میں، کسی شخص کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس خان کی عزت ہے، زندگی ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی بہت عزیز ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کسی کے بھی سامنے جھکنے کو بھی تیار ہوتا ہے اور مارنے کو بھی۔ یہ بات اپنے اس 2 کے ذہن میں بٹھا لو۔ کفیر تو چند قدم عباس کی جانب بڑھاتا ہے، لیکن عباس اس سے زیادہ قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اٹل لہجے میں بولتا ہے۔ عباس کی بات جیسے ہی مکمل ہوتی ہے، عارش ایک بار پھر سے کفیر کو پیچھے گردن سے پکڑے اس کو عباس سے دور کرتا اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ باتوں کا راؤنڈ ختم ہوا، اب تھوڑا ایکشن ہو جائے، کیونکہ تمہیں اپنے سامنے اس طرح کھڑا دیکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم زندہ کیوں ہو اور تمہاری سانسیں کیوں چل رہی ہیں۔ عارش ہلکا سا مسکراتے ہوئے کفیر سے کہتا ہے، اور کہنے کے اسی لمحے بعد ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کفیر زمین پر گرتا اس سے پہلے ہی عارش اسے گریبان سے پکڑے واپس اپنے سامنے سیدھا کھڑا کرتا ہے اور ایک زوردار لات گھما کر اس کے سینے پر مارتا ہے، جس سے کفیر ایک بار پھر زور سے سڑک پر سر کے بل جا گرتا ہے۔ سڑک پر اطراف میں موجود لوگ جو کھڑے ہو کر اس منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہی عارش کو ایک بڑے آدمی کو مارتا دیکھ، ایڈنبرگ کے جانے مانے بزنس مین کو مارتا دیکھ، وہ سارے کے سارے اپنے فون میں ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں۔ کفیر جیسے ہی سر کے بل گرتا ہے، عارش کفیر کی گردن کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے اسے کھڑا کرتا ہے، لیکن کفیر سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا سر گردش کرنے لگ گیا تھا۔ 2-3 بار زمین پر سر کے بل گرنے سے اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کفیر کے قدموں کو لڑکھڑاتا دیکھ عارش رکتا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک مکہ، لات وہ اس کے اوپر برساتا جاتا ہے۔
اپنا غصہ، اتنے سالوں کا انتظار، وہ اپنے غصے کی صورت میں اس پر تشدد کرتے ہوئے نکال رہا تھا۔ کفیر کو نڈھال کر چکا تھا، اسے خون و خون کر چکا تھا۔ خون سے تر وہ زمین پر ایک بار پھر جا گرتا ہے۔ اب کی بار وہ اس طرح گرتا ہے کہ اس میں اٹھنے کی ہمت دوبارہ نہیں تھی، اور عارش کے سینے سے بھی دوبارہ خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ عارش گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے دوبارہ کفیر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اب کی بار عباس آ کر اسے زور سے پکڑے روک دیتا ہے۔ بس، اتنا بہت ہے، اس سے زیادہ مت کرو۔ عباس عارش کو سنبھالتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولتا ہے، ابھی یہ مرا نہیں ہے بابا، ابھی اس کا مرنا باقی ہے۔ ابھی میں نے اس کو بالکل ویسے مارنا ہے جیسے اس نے میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ جتنے ٹکڑے اس نے ان کے جسم کے کیے تھے، اتنے ٹکڑے میں بھی اس کے جسم کے کروں گا۔ اس کے ٹکڑے کرنا ضروری نہیں ہے، جتنے ٹکڑے اس کے ہونے تھے نا، وہ ہو چکے ہیں۔ اب کی بات عارش کا جواب عباس کے بجائے کفیر کی گاڑی کے پیچھے رکتی ہوئی ایک اور گاڑی دیتی ہے۔ اس میں سے ادا اور آریان نکلتے ہوئے بولتے ہیں۔ آریان بلند آواز میں کہتا ہوا گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہے اور سڑک پر درمیان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ عارش کے ساتھ عباس کو کھڑا دیکھ اور اسے چند فاصلے پر امایہ کو کھڑا دیکھ آریان کے قدم ایک ہی جگہ پر تھم گئے تھے۔ آریان کے ساتھ ساتھ ادا کے قدم بھی رکنے لگتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو چکا تھا وہاں پر، اس لیے دور سے عارش کو دیکھنا بھی ناممکن سا تھا۔ اپنی گاڑی کو روکے، گاڑی سے باہر نکلے دونوں جیسے ہی کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عباس اور امایہ کو کھڑا دیکھ ادا اور آریان اسی لمحے رک جاتے ہیں۔ آریان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ امایہ گاڑی سے پشت ہٹاتی، ہلکی سی گردن موڑے ہوا میں ہاتھ ہلاتی ہے اور زبردستی ہلکا سا مسکراتی ہے۔ امایہ کو اپنے سامنے دیکھ آریان کی سانسیں خشک ہو چکی تھیں۔ امایہ کو یہاں تصور نہیں کر رہا تھا، وہ اس وقت وہ دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اپنے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن امایہ اور عباس کی اچانک سے یہاں موجودگی پر آریان کے سر پر جس طرح آسمان گرا ہوا تھا۔ آریان شاہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جو ایک ساتھ کئی لوگوں کو بے رحمی سے مار کر آیا تھا، پر اس کے چہرے پر نہ ڈر کے نہ درد کے کوئی تاثرات تھے۔ لیکن اچانک سے اپنی بیوی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ بت بن گیا تھا۔ اس کے خاموش چہرے کو دیکھ، اس کے دبے دبے قدموں کو اپنی طرف اٹھتا دیکھ آریان شاہ کے چہرے پر ڈر دکھائی دے رہا تھا، جو حلق سے نیچے تھوک نگلتا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے بڑھتی دھڑکنوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آریان شاہ، دی گریٹ پولیٹیشین، جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، آج اپنے سے 17 سالہ چھوٹی بیوی کو خاموشی سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی سانسیں روک رہا تھا اور اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے اطراف میں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو حیران کن انداز میں اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آریان اپنی سانسیں روک کے دھیمی سی آواز میں سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ امایہ آریان کے چہرے پر نظریں جمائے بولتی ہے، تم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آریان اپنے لب دبائے پوچھتا ہے۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ امایہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بہت ہوئی ہے الحمدللہ، بس ہضم نہیں ہو رہا تمہارا یہاں آنا۔ اپنا سر جھکائے دھیرے دھیرے سے بولتا ہے، پر اس کی آواز پھر بھی امایہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھ سے بھی آپ کا سکون ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاکستان میں آپ کے لیے پریشان رہوں اور آپ یہاں سکون سے رہیں، اب میں اتنی اچھی بیوی تو نہیں ہوں نا؟ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے مزید آریان کی جانب اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ جھکے سر سے امایہ کو اپنی طرف آتا دیکھ آریان جھٹکے سے سر اٹھائے پیچھے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کبھی اچھی بیوی بننے کے بارے میں سوچو تو تمہیں بھی سکون ملے گا۔ میرے سکون کی فکر مت کریں، آپ اپنی خیر منائیں۔
کیوں؟ خیر؟ تم کیا مجھے یہاں مارنے آئی ہو؟ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگاتی امایا کی آریان امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ دیکھو میاں بیوی ہیں ہم، لیکن تم مجھ پر تشدد نہیں کر سکتی سرے عام۔ میرے جو دل میں آئے گا میں وہ کروں گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب۔ امایا اپنے سینے سے ہاتھ ہٹاتی آریان کو کالر سے پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے کہ آریان جلدی سے امایا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ڈرتے ہوئے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے خود کو کمپوز کرنے لگتا ہے۔ میری کیا مجال کہ میں کچھ کر سکوں آپ کے سامنے میرے آقا، بس میری عزت کچھ دیر کے لیے بخش دیں، سب کے سامنے میری عزت کا جنازہ نہ نکالیں، بہت مشکلوں سے یہ عزت بنائی ہے، کمرے میں جا کر مار لینا پلیز۔ آریان اپنی آخری لائن بے حد معصومانہ انداز میں نظریں جھکائے کہتا ہے کہ آریان کی شکل پر امایا گہری سانس بھرتی ہے۔ آج آپ زندہ بچ گئے تو کہنا، چلے ذرا کمرے میں بادشاہ سلامت، بہت اکڑ آ رہی ہے نا؟ آج ساری اکڑ باہر نہ نکالی میں نے تو میں بھی امایا شاہ نہیں۔ میں قربان ریڈ روز، کتنی خوبصورت، منہ بند کر لیں، وہیں کمرے میں جانے تک کا لحاظ نہیں کروں گی میں آپ کا۔ امایا کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ آریان کے کالر کو پکڑا ہاتھ امایا زور سے آریان کے ہاتھ پر مارتی ہوئی اپنا ہاتھ نیچے کر جاتی ہے۔ کتنی ظالم ہو گئی ہو، شوہر سے اتنے ٹائم ملنے کے بعد تو تمہیں مجھ سے لپٹ جانا چاہیے، پر تم ہو کہ غصہ کر رہی ہو ایسے موقعوں پر۔ غصہ نہیں کرو ریڈ روز، رومانس کا نام بھی لیا تو آپ کے بال ہوں گے اور میرے ہاتھ، آج ہی آپ کی ساری جوانی نکال دوں گی میں باہر۔ آریان کی بات غصے میں کاٹتے ہاتھ کا مکہ بنائے مارنے والے انداز میں بولتی ہے۔ امایا کا غصہ دیکھ آریان اپنے لبوں پر قفل لگا جاتا ہے۔ نام نہیں لیتا پھر ڈائریکٹ کر لے کیا؟ امایا کے چہرے کی طرف ہلکا سا جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ خاموش! امایا بلند آواز میں کہتی ہے کہ آریان اسی پل اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ماشاء اللہ! ادا کی نظریں مسلسل عباس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بنا نظر ہٹائے، بنا پلک جھپکائے محبت سے چور نظروں سے عباس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹانا ادا کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس عباس بالکل الگ شخص لگ رہا تھا، پہلے سے کئی گنا زیادہ ہینڈسم۔ کالا رنگ اس کی گوری رنگت پر قیامت خیز لگ رہا تھا۔ ادا اس کے وجود سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ عباس کی نظر بھی ادا کی جانب تھی، ادا کو بغور دیکھ رہا تھا وہ۔ اس کے کپڑوں پر لگا کئی جگہوں پر خون عباس کی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ادا عباس کے پاس آتی اسے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عباس اپنی نظریں ادا سے ہٹائے زمین پر پڑے کفیر کی جانب نظر اٹھاتا ہے، جو خون سے تر لت پت حالت میں پڑا ہوا تھا۔ بار پر زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ دماغ میں ایک عجیب سی سیٹی بج رہی تھی، آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ عارش کی نظریں بھی کفیر پر ہی تھیں۔ امایا بھی آریان سے اپنی توجہ ہٹائے واپس عارش اور عباس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ ادا عباس کی جانب اپنے قدم اٹھا رہی تھی کہ اتنے میں اس کی نظر گاڑی کے دوسری طرف کھڑی زائش پر پڑتی ہے، جسے دیکھ ادا کے قدم رک جاتے ہیں۔ حیران کن نظروں سے ادا زائش کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں زائش کی توجہ بھی ادا کی جانب ہوتی ہے۔ ادا کی سخت نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی زائش کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ کچھ دیر میں پولیس یہاں آ جائے گی اسے لے جانے کے لیے، مزید اپنا خون اور غصہ برباد مت کرو اس پر۔ عباس عارش کی بازو پر ہاتھ رکھے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولتا ہے۔ بابا، آپ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پولیس کے ساتھ بھی کھیل کھیلتا ہے؟ پولیس والے اسی کے آدمی ہیں،
وہ کیسے اسے کسی چیز کی سزا دیں گے؟ اسے سزا مجھ جیسا آدمی ہی دے سکتا ہے، اور مجھے کرنے دے جو میں کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، کسی کا انصاف کرنے والا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا بابا۔ میں اس کی وجہ سے ہر دن آگ میں جلا ہوں، اس کی وجہ سے میں انسان سے جانور بنا ہوں۔ میں نے بہت برے برے کام کیے صرف اس آدمی کی وجہ سے، صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس سے اسی طرح بے رحم موت مارنے کے لیے جس طرح اس نے میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ اب جب یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اسے زندہ چھوڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ پلیز مجھے اس کا فیصلہ خود کرنے دیں، اس کے بعد آپ جو بولیں گے وہی کروں گا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں، سزا پوری کروں اپنی، تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس آدمی کو مار کے ہی کچھ کروں گا۔ پلیز بابا۔ عباس کے چہرے کی طرف عارش اپنی نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ عارش کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں بھری نمی کو چھپانے کی کوشش کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اسے چھوڑ دو۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ عباس عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں۔ آپ کے کہنے کے بعد ہی میں نے اتنے سال صبر کیا۔ میں آپ کے کہنے پر اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں، پر میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ چھوڑنا نہیں چاہتے؟ یہ چھوڑ نہیں پا رہے۔ اب کی بار آریان بولتے ہوئے امائے سے دور اور عارش عباس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آریان کی آواز پر عارش اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے فوراً سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھتا ہے۔ تم نے جتنا اس کا نقصان کرنا تھا کر دیا، جتنا مجھے کرنا تھا میں نے بھی کر دیا۔ اس آدمی کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ زندہ رہے یا نہ رہے، یہ جیے گا موت کی طرح ہی، وہ موت جو اسے ملے گی بھی نہیں۔ اسے مار کر خود کو وجود برباد مت کرو۔ تمہیں انتقام چاہیے تھا، اس کے منہ سے اس کے کیے سارے گناہوں کا اعتراف چاہیے تھا۔ تم کروا چکے ہو، اب بس کر جاؤ۔ آریان عارش کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر پڑے کفیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ لیکن کچھ نہیں لالا، بس چھوڑ دے انہیں۔ ان کے لیے اس سے بڑی سزا اور کچھ نہیں ہوگی کہ ان کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا۔ اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو کیا ہی کر لیں گے زندگی میں؟ سب سے ضروری تو رشتے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، پیسوں سے بڑھ کر اگر یہ لوگوں کو ترجیح دیتے تو آج اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہمیں چھوڑ دیا ہے انہوں نے کیونکہ انہیں پیسہ عزیز تھا۔ اب جب پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی رشتہ بھی نہیں، تو یہ خود جی کر کیا کریں گے؟ اور مارے ہوئے شخص کو مارنا بہادری تو نہیں ہوتی نا؟ عارش کا ٹوٹا لہجہ دیکھ ہمایا اس کی بات کو بیچ سے کاٹتی اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولتی ہے، اور اس کے پاس آتی اس کے بازو کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھتے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی ہے۔ امایا ٹھیک بول رہی ہے عارش، مزید کسی کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری پارٹنر بنوں گی، لیکن چھوڑ دیتے ہیں۔ پیسے کے پیچھے بھاگ کر میں نے بھی دیکھا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں دیتا، صرف ہر وقت، ہر دن، ہر لمحے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ پیسہ آسائشیں تو دے دیتا ہے، پر آسائشوں میں رہنے کے لیے سکون نہیں دیتا، اور جتنا ہم نے اپنی زندگی میں بے سکونی دیکھی ہے نا پیسے کے لیے، اب ہمیں آنے والی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہی بات اپنے انتقام کی، تو جتنی نفرت تمہیں ہے اس آدمی سے اتنی مجھے بھی ہے۔ یہ میرا اپنا سگا باپ ہے، لیکن اسے اپنا باپ کہنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ آدمی کسی کا کچھ نہیں بن سکتا جو کسی کا نہیں، اسے مار کر ویسے بھی کیا کرنا؟ چھوڑ دو، ختم کرو اپنی دشمنی اور میرے بیٹے بن کر رہو۔ ادا بھی بولتے ہوئے عباس کے پاس آتی اس کے برابر میں کھڑی ہوتی عارش کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔
ادا اپنی آخری بات بولتی ہے کہ اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی امی نہیں چاہیے۔ عارش گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا سر نیچے کی جانب جھکاتے ہوئے بولتا ہے، اب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہوں تو تمہیں ہوں تو نہیں، ماننا تو تمہیں پڑے گا۔ تمہیں کوئی اور آپشن نہیں ہے تمہارے خان کے پاس، ہے نا خان؟ ادا بولتے ہوئے عباس کی جانب رخ موڑ لیتی ہے، جو ادا کی بات کا جواب ہاں میں سر ہلاتے دیتا ہے۔ ویسے آپ لوگوں کو تھوڑا سا لیکچر کسی اور کو بھی دینا چاہیے کہ زندگی میں صرف پیسہ ہی کچھ نہیں ہوتا، کوئی تو پیسے کے پیچھے اپنی بیوی کو بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ امایا آریان کی جانب بڑی بڑی آنکھیں کیے دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنائے بولتی ہے، تم پھر مجھ پر شروع ہو رہی ہو؟ بولا تھا نا کمرے میں جا کے لڑائی کریں گے، صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ امائے کی بات پر آریان غصے والے انداز میں بولتا ہے، ہاں نہیں ہو رہا، میرا دل تو کر رہا ہے کہ آپ کو اسی سمندر کے اندر جا کر پھینک دوں، اور اتنی دور پھینکوں جہاں سے آپ کبھی واپس نہ آئیں۔ میرا ظرف دیکھیں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی اس وقت، ورنہ قسم کھا کے کہتی ہوں اگر کشمیر میں ہوتے نا اس وقت اپنی والی پہاڑی سے آپ کو نیچے پھینک چکی ہوتی۔ آئے بڑے، چپ ہو جائیں۔ آریان کے غصے والے انداز پر ہمائے بھی غصے میں بولتی اسے خاموش کروا جاتی ہے۔ اب جب سب نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں میں بھی یہیں پر اس کہانی کو۔ عارش بولتا ہے کہ سب فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہاں میں سر ہلاتے عارش کی بات پر سب کی چہروں پر بڑی سی مسکراہٹ، سکون بھری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح فیصلہ کیا لالا، اگر آپ کا پھر بھی کسی کو مارنے کا دل کرے نا تو میرا شوہر حاضر ہے، اس بار نہیں بچاؤں گی، چاہے گولیوں سے بھون دیں یا ہاتھوں مکوں سے، جو دل میں آئے کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مجھے بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رکو ذرا، میں کیا بازار سے ٹھیلے سے اٹھا کے لایا ہوا شوہر ہوں تمہارا؟ حالات چیک کرو، بول تو ایسے رہی ہو جیسے کہ میں شوہر نہیں تمہاری کوئی چیز ہوں جو کسی کے بھی حوالے کر دو گی۔ آریان اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصیلے لہجے میں بولتا ہے، میرے منہ نہ لگیں تو بہتر ہوگا، ورنہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں واقعی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ چڑیل کہیں کی، لڑائی خود کر رہی ہو مجھ سے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہی ہو۔ حالات چیک کرو، نہیں بات کرو مجھ سے تم پھر۔ امایا عارش کو درمیان سے ہٹاتے ہوئے آریان کے سامنے کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں بولتی ہے، اچھا بس بس، یہاں میرا ٹاپک چل رہا ہے، پہلے میرے والا نپٹا لیں، پھر آپ لوگ اپنی لڑائی شروع کر لینا۔ امایا اور آریان کو لڑائی کرتا دیکھ عارش واپس ان کے درمیان میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ان دونوں کو روکتے ہوئے بولتا ہے، بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ عباس عارش کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، دل تو کر رہا ہے کہ ابھی بھی اس کے ٹکڑے کر دوں، لیکن واقعی کوئی فائدہ نہیں، یہ تو مر جائے گا، لیکن جو اس نے مارے ہیں وہ تو نہیں واپس لوٹ آئیں گے، اس لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، معاف کرتا ہوں اس کو، اب اس کے ساتھ جو ہوگا وہ میں نہیں اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ عارش کفیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ عباس فخریہ انداز میں عارش کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہے، میری بیوی کیسی ہے؟ عارش فکر مند انداز میں امائے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آنکھوں میں فکر ظاہر تھی، خاموش تھی۔ امایا مختصر سا جواب دیتی ہے کہ عارش اپنا سر جھکا جاتا ہے ایک بار پھر سے۔ عارش بالکل دھیرے سے خود سے بولتا ہے، چلو چلو، اب تو تمہیں وہاں چل کے پتہ چلے گا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے۔ ویسے تمہیں اندازہ تو ہو جانا چاہیے کہ اس حرکت کے بعد تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسی ہوگی، لیکن خیر، سامنے سے چل کے مناظر دیکھو پھر پتہ لگے گا تمہیں۔ کہاں چلیں؟ عارش عباس کی بات مکمل ہوتے ہی پوچھتا ہے، واپس کشمیر، جہاں سے ہماری پہچان ہے، جہاں سے ہم ہیں۔
عباس مسکراتے ہوئے عارش کی کمر پر رکھا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھاتا ہے۔ ابھی تمہارا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جو جھوٹ کی اپنی موت کی کہانی وہاں کھول کر آئے ہو، جو کنگ تم بنے پھر رہے ہو نا، ابھی اس کا فیصلہ وہیں جا کر کروں گا۔ کپڑے بدلنے دو، اپنی اصلی پہچان میں مجھے آنے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ عارش کی گردن کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا عباس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھے کہ دور سے زائش بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ ادا کی نظریں واپس زائش کی طرف اٹھتی ہیں اور اسی لمحے کو اپنے قدم بھی اس کی جانب اٹھانے لگتی ہے۔ ادا کو اپنی طرف آتا دیکھ زائش اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زائش کو ڈر لگ رہا تھا کہ ادا غصے میں کچھ کرے گی اس کے ساتھ، لیکن ادا اس کے سامنے آتی بنا کچھ بولے زائش کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ مجھے لگا تھا تمہیں کچھ ہو گیا میری وجہ سے، شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ ادا زائش کے گلے سے لگی دھیمی سی آواز میں بولتی ہے، اور مجھے لگا تھا تم مجھ پر غصہ کرو گی، لیکن غصہ تو آ رہا ہے مجھے، لیکن فائدہ، جب میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے خود سے دھوکہ نہیں دیا ہوگا۔ اس پر ہماری کہانی اتنی الجھ گئی تھی کہ راستے بدلنے پڑے، لیکن اس کا اختتام اچھا ہو رہا ہے۔ تم سلامت ہو، ٹھیک ہو، کافی ہے میرے لیے۔ ادا زائش سے دور ہوتی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولتی ہے، جس پر زائش بھی مسکرا دیتی ہے۔ یہ دونوں بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زمین پر پڑا کفیر ایک بار پھر اٹھنے لگتا ہے۔ اسے اٹھتا دیکھ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھ گئی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، نہ ہی اسے کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ بس سب اسے دیکھ رہے تھے۔ کفیر اپنا سر پکڑے سڑک پر چل رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں پیچھے سے پولیس کی گاڑیاں آ جاتی ہیں، جو بالکل کفیر کے اطراف میں کھڑی ہوتی ہیں۔ گاڑیوں سے پولیس باہر نکلتی بنا لمحہ گوائے پولیس کفیر کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور عباس کی جانب ایک نظر دیکھتی ہوئی کفیر کو اپنے ساتھ گاڑی میں لیے پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ نظروں سے اوجھل ہونے تک سب کی نظریں پولیس کی گاڑیوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑی جاتی ہے، اتنے میں شیروز کی گاڑی بھی آ جاتی ہے۔ ادا بھی زائش کو لیے سب کے ساتھ آخری ہوتی ہے کہ اتنے میں شیروز بھی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، آریان کے پاس آتا ہے اور پیسے محفوظ جگہ پر پہنچانے کا بتاتا ہے، پر دھیرے سے اس کے کان میں آریان سے بات مکمل کرتا شیروز زائش کے پاس آتا ہے، اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف متوجہ کرتا کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک نظر سر سے پیر تک اس کی جانب دیکھتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ شیروز زائش سے پوچھتا ہے کہ ادا حیران انداز میں ان دونوں کی جانب دیکھتی ہے۔ شیروز کو جواب دینے سے پہلے زائش کی نظریں ادا کی جانب اٹھتی ہیں۔ شوہر ہے یہ میرا، اس لیے فکر کر رہا ہے، زائش دبے دبے الفاظوں میں بولتی ہے، اور بولنے کے فوراً بعد شیروز کے پیچھے جا کھڑی ہوتی ہے۔ زائش کی اس حرکت پر شیروز مسکرا اٹھتا ہے۔ زائش کی اس حرکت پر شیروز مسکرا اٹھتا ہے۔ چلیں اب واپس، دیر ہو رہی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پنچایت بھی جانا ہے کل، میں نے ایک ضروری اہم فیصلہ جو رہ گیا ہے وہاں۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے عباس بولتا ہے، آپ کے سب کے ٹکٹ بک کروا کر یہاں آئے تھے، لیکن آپ یہاں آئے کیسے؟ پتہ کیسے چلا آپ کو ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں؟ ادا تجسس بھری نگاہوں سے عباس کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ادا کی آنکھوں میں تجسس دیکھ عباس مسکرا دیتا ہے، لیکن اسے اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اس سوال کا جواب واپس جا کر دوں گا، فی الحال چلنا چاہیے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنی اپنی بیویوں کو لو اور اپنی اپنی گاڑی میں جاؤ، میری تو بیوی نہیں ہے یہاں، عباس بلند آواز میں بولتا ہے کہ عارش فوراً سے نرم معصومانہ انداز میں بول پڑتا ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں بیٹا، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ جس بائک پر آئے تھے نا، اسی پر پہنچو ایئرپورٹ، تمہاری تو حاضری وہاں لگے گی، پہنچو ذرا۔ عباس کہتے ہوئے ادا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی گاڑی کی طرف بیٹھتا ہے۔
لیے بڑھتا ہے اور آریان بھی ہمائے کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ شروز بھی زائش کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں لے جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ان تینوں کی گاڑیاں نکلنے لگتی ہیں کہ اطراف میں موجود لوگوں کا ٹریفک ان کو جاتا دیکھ سامنے سے خود ہی ہٹ جاتا ہے۔ وہ سارے بھی جو اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے ویڈیوز بنا رہے تھے، وہ سب واپس گاڑی میں سوار ہوتے اپنے اپنے سفر طے کرنے لگتے ہیں۔ عباس، آریان، شیروز تینوں اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سوار تھے۔ تینوں ایک ساتھ اپنی گاڑیاں قطار سے لگاتے لیکن چلاتے نہیں ہیں، عارش کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ عارش واپس بائک پر سوار ہوتا زمین سے ہیلمٹ اٹھائے اسے پہنتا ہوا بائک کو ان تینوں گاڑیوں کے برابر میں لا کھڑا کرتا ہے اور پھر وہ چاروں اپنی گاڑیوں کو لیے ایئرپورٹ کی جانب کا رخ کرتے ہیں، واپس کشمیر جانے کے لیے۔